नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पारा 1 जो एंड किया था कल, उस पे हमने तवीले किबला के ऊपर हमने बात की थी। तो वहाँ पे जो बात हो रही थी वो तमहीदन बात की गई थी, 2 रुकू हमने लास्ट में देखे थे। इसी तरह अभी जो है वो आज इंशाअल्लाह ताला हम पारा 2 कर रहे हैं। इसके भी शुरू के आप 2 रुकू देखेंगे कि वहाँ पे भी हमें तवीले किबला के बारे में आयात मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे कि आप जानते हैं कि सूरह बकरा जो है ये हिजरत के बाद नाजिल हुई थी ना मदीना में। तो वहाँ पे ज़ाहिर आपको पता है कि एक रियासत की तश्कील भी हुई थी। तो एक रियासत की तश्कील के लिए बहुत ज़रूरी था कि वहाँ पे शरीयत के अहकामात नाजिल किए जाएं। तो इस मकसद के लिए जो था वो बहुत सारे अहकामात अल्लाह ताला ने नाजिल किए वक्तन फ़वक्तन। चूँकि पहले 2 रुकू में हम लोग देखेंगे कि उसमें हमें तवीले किबला के बारे में बात मिलेगी, लेकिन उसके बाद तीसरे रुकू से जो है शरीयत के अहकामात स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरी आप सबसे बहुत मतलब ये एक रिक्वेस्ट है कि अपने पास पेन या नोटबुक ये चीज़ें ज़रूर रखें। जो भी चीज़ बीच में हाईलाइटेड करनी चाहिए, जिसके बारे में मैं बताऊंगी उसको आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। और अगर इन केस अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग लेक्चर तो उसको आप अपने पास नोट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद जो है वो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, बहुत कोशिश करूंगी मैं कि मैं जो है अपनी बात को क्लियर कर सकूं, क्योंकि टाइम लिमिटेड टाइम है, उसी के अंदर जो है मैंने अपना पूरा सेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। आज की जो हमारी आयत है वो हम स्टार्ट करेंगे आयत नंबर 142 से। 142 में क्या कहा जा रहा है? सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास, यानी कि अब तो ज़रूर कहेंगे बेवकूफ़ लोग कि मुसलमानों को किस चीज़ ने अपने उस किबले से फेर दिया कि जिसकी तरफ वो पहले रुख किया करते थे। कह दीजिए कि मशरिक और मगरिब अल्लाह ही के लिए हैं, वो जिसे चाहता है सीधी राह पर डाल देता है। और इसी तरह ए मुसलमानों, हमने तुमको एक मुतवस्सित ग्रोह बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाही देने वाले बनो और अल्लाह का रसूल तुम्हारा गवाह हो। और इस किबले को जिस तरफ तुम पहले मुतवज्जा थे, हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि तहवील किबला के वक्त हमें ये मालूम हो जाए कि कौन रसूल की इत्तबा करता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और यकीनन ये बात बहुत ही मुश्किल थी, मगर उन लोगों के लिए नहीं जिनको अल्लाह ने हदायत दी। और याद रखो, अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारे साबिका एमाल को ज़ाया कर दे। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बहुत ज़्यादा शफ़क़त और रहम करने वाला है। आयत 144, ए पैगंबर, हम आपके मुंह का आसमान की तरफ उठना देख रहे थे, बस यकीनन हम आपको उसी किबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं। और अब आप अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। और ए मुसलमानों, जहाँ कहीं पे भी तुम हो, अपना रुख उसी तरफ कर लिया करो। और जिन लोगों को किताब दी गई थी वो बखूबी जानते हैं कि तहवील किबला उनके रब की तरफ से बिल्कुल बरहक है, और अल्लाह उन बातों से बेखबर नहीं जो वो कर रहे हैं। और अगर आप इन बातों के बाद इन लोगों को जिनके पास किताब दी गई थी सब दलीलें भी ले आए तो भी ये आपके किबले को नहीं मानेंगे, और ना ही उनके किबले को आप मान सकते हैं, और ना वो खुद एक दूसरे के किबले को मानने वाले हैं। और अब जबकि आपके पास इल्म आ चुका है तो आप उनकी ख्वाहिशों की पैरवी की अगर, तो अलबत्ता आप भी जालिमों में शुमार होंगे। अच्छा, ये आयत नंबर 142 से लेकर 145 तक मैंने आपके सामने इसकी ट्रांसलेशन की है। अब देखिए आयत नंबर 142 एंड 142 से 145 में क्या कहा गया है। सबसे पहले इसमें जो वर्ड इस्तेमाल किया गया सुफहा, तो उसका मतलब है बेवकूफ़। तो यहाँ पे बेवकूफ़ किसको कहा गया? अहले यहूद और मुशरिकीन को, उनकी हरकत की वजह से। ज़ाहिर कल हमने बहुत डिटेल में उनके बारे में पढ़ा कि उनकी क्या रविश थी, इसी वजह से उनको बेवकूफ़ कहा गया।
اب ظاہر ہے اب جیسے ہی آگے طویل قبلہ کا حکم آئے گا تو اس کے بعد بھی جو ان کے ریئیکشنز ہیں تو اس کے وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو یہاں پہ بے وقوف کہا گیا ہے. اسی طرح اگلی آیت میں آپ نے دیکھا وہاں پہ امت وسط کا لفظ استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے, تو امت وسط سے کیا مراد ہے کہ یہ جو امت محمدی ہے یعنی کہ امت مسلمہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام بنی نوع انسان جتنے بھی اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, یہ ان سب کے بیچ میں ایک لنک ہے. اور اسی طرح سے آیت نمبر 144 میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ پراپر ایک تحویل قبلہ کا حکم دے دیا گیا. کیا کہا گیا کہ اب سے آنورڈز کیا ہے, یہ جو بیت اللہ ہے یہی اب قبلہ ہے, اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی خواہشات کی پیروی کرنے سے روکا گیا ہے. اسی طرح سے آگے دیکھیے آیت نمبر 146 اینڈ 147 ہم دونوں کنزکٹیو لیں گے. کیا کہا جا رہا ہے اس میں, جن لوگوں کو ہم نے دی ہے کتاب وہ اس نبی کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, اور پھر بھی یہ ان میں سے کچھ لوگ جان بوجھ کر صداقت کو چھپاتے ہیں. بہرحال یہ معاملہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے, بس آپ کو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اب ان آیات میں کیا کہا گیا, یعنی کہ یہود کی خصلت کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ حق کو جان کر بھی اس کو چھپا رہے ہیں. تو یہ اب حق کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. ٹھیک ہے, یہ اس کو بہت اچھے سے جانتے تھے کیونکہ ان کی بکس میں ہر چیز بہت ڈیٹیل کے ساتھ موجود تھی اور یہ اس کو جانتے بھی تھے. تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ یہاں ان کا رد عمل اور ان کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں ان آیات میں ملتی ہے. اسی طرح آگے دیکھیے 148 to 150 ان آیات میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے, اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے, بس تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت کرو خواہ کسی بھی جگہ ہو. اللہ تم سب کو لا اکٹھا کرے گا, بے شک اللہ کو ہر بات کی قدرت ہے. اور اے نبی آپ جہاں کہیں بھی نکل جائیں نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا کریں, اور یقین رکھیں کہ یہ حکم آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. اور اے نبی آپ جہاں کہیں بھی جائیں مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا کریں, اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہوا کرو اسی کی طرف اپنا رخ کر لیا کرو. اب یہاں پہ کیا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم پر سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے بے انصاف ہیں کسی کا کوئی اعتراض نہ رہے, بس تم ان سے ہرگز نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت کی تکمیل کروں اور اس لیے کہ تم ہدایت پاؤ. اب یہاں دیکھیے یہ جو آیات ہیں 140 سے لے کر 150, اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھا کہ کیا کہا گیا کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہر کوئی یہود و نصارہ بھی اور اب مسلمانوں کے لیے بھی ایک ڈائریکشن آ گئی, تو یہ ڈائریکشن ایک بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ جس کے پیچھے سارے جو ہیں وہ لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ڈائریکشن کو چھوڑ کر نیکیوں میں سبقت کرنی ہے. ٹھیک ہے, فاستبقوا الخیرات اس کا کیا مطلب ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرو. اور پھر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو یہاں سے بتایا گیا. اگلی 3 آیات ہمیں ملتی ہیں کہ جن میں ہمیں ایک ہی حکم جو ہے وہ مسلسل ملتا ہے کہ آپ جہاں کہیں پہ بھی ہوں آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 151 to 153, اس میں کیا کہا جا رہا ہے, کما ارسلنا فیکم رسولا, جیسا کہ وہ رسول جو ہم نے تم ہی میں سے تمہاری طرف بھیجا ہے, جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے, تمہیں پاکیزہ بناتا ہے, قرآن و حکمت سکھاتا ہے اور ایسی باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تمہیں معلوم ہی نہیں تھی. بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا, اور میرے شکر گزار رہو اور میری ناشکری نہ کرو. اور اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد لیا کرو, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اگر ان آیات پہ اگر آپ غور کریں گے تو کل جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی وہ تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے ایک دعا کی تھی. ٹھیک ہے, یہاں ان آیات میں ہمیں اس دعا کی تکمیل ملتی ہے. یہاں کیا ہوا کہ 3000 سالوں کے بعد
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہمیں نا ایک اور بھی میسج ملتا ہے کہ دعا کی قبولیت ایک نبی کی دعا میں 3000 سال کے بعد وہ قبول ہوئی، اور کس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ تو یہاں سے دیکھیے اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اہل ایمان کے درمیان ایک عہد بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اسی کا ذکر کرو، اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ شکر کی یہاں پہ بات کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ شکر کرنے سے نعمتوں میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ میں اور کیا کہا گیا کہ نماز اور صبر جو ہے اس سے مدد حاصل کرو۔ اب یہاں پہ یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے کہ یہاں پہ نماز اور صبر اور یہ والی بات کیوں کی گئی ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں سے آگے جو ہے وہ حالات بہت ہی سخت شروع ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے شروع سے ہی تمہیدن، مطلب اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ نماز اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 154 to 157، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، مردہ نہ کہو انہیں، حقیقتاً وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھتے۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، نقصان سے، مالوں اور جانوں کے نقصان سے، اسی طرح سے پھلوں کے نقصان سے۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، وہ لوگ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی بخششیں اور رحمتیں ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں نا ایک وہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جنگ کے دوران جو حالات ہوتے ہیں، اب بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کے دوران اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے درجات بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح سے جنگ کے دوران مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ بھوک ہو گیا، خوف، جان و مال کا نقصان۔ تو ایسے حالات میں کیا کہا گیا؟ صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اور جب بھی مشکل یا پریشانی ہو تو اس وقت ایک ہی کلمہ جو ہے وہ اہل ایمان کی زبان پر ہونا چاہیے، اور وہ کون سا کلمہ ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی کہ ہم تو اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا گیا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے ہمارے پاس آیت نمبر 158، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو جو کوئی بھی حج یا عمرہ کا ارادہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کی صحیح کرے، اور جو کوئی بھی خوشی سے نیکی کا کام کرے تو اللہ اسے یقیناً قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ دوبارہ سے سلسلہ کلام جو ہے وہ قبلے کی طرف آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ حج اور عمرہ، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، یعنی کہ حج اور عمرے کے جو مناسک ہوتے ہیں اس میں شاعر کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے؟ شاعر اللہ، تو شاعر کا کیا مطلب ہے؟ نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، وہ چیز جو کہ آپ کو شعور دلائیں، حقیقت کا احساس دلائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو شاعر کہا جاتا ہے۔ مثلاً شاعر کون کون سے اللہ تعالیٰ کے؟ جیسے حجر اسود ہو گیا، بیت اللہ ہو گیا، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہو گئیں، اسی طرح سے جمرات۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں۔ اسی طرح آگے دیکھیں گے، آیت نمبر ہے 159 to 162۔ ان آیات میں کیا کہا جا رہا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ کے کھلے احکام اور اس کی ہدایت کو اس کے بعد بھی چھپا رہے ہیں، جبکہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں ہر حکم وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، تو ان پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور احکام الہی کو بیان کیا، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی حالت کفر میں چل بسے تو ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اسی لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان پر نہ تو عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔
اب یہاں دیکھیں دوبارہ سے جو ہے وہ یہود کی طرف مخاطبت ہو رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کی آیات میں نا آیات بینہ تھیں، ٹھیک ہے، وہ آیات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی نبوت کے بارے میں، ٹھیک ہے، قبلے کے بارے میں ساری ڈیٹیلز ادھر ان میں موجود تھی ان بکس میں. لیکن اب ان لوگوں نے کیا کیا، کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے جو ہے وہ اس حق کو چھپا لیا. تو جو چھپا لیا تو وہ کیا ہوا، وہ لعنت کے مستحق ٹھہرے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لیکن پھر بھی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ایک روش یہاں پہ ایک نظر آ رہی ہے رحم والی، کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ پھر بھی باز آ جائیں، توبہ کر لیں، تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر اسی حالت میں اگر وہ مر جائیں گے تو ان پر کیا ہوگا کہ اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، تمام اہل ایمان کی لعنت ہوگی. تو دیکھیں یہاں پہ کتنا مطلب ایک کلیئر ایک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں ایک بتا رہے ہیں کہ اگر تو وہ یہ جو ان کی روش ہے اس سے باز آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا. آگے دیکھیے یہاں پہ الحمدللہ ہمارے جو 3 رکوع ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے. اب یہاں سے آگے جب آپ دیکھیں گے تو یہاں سے آگے ہمیں جو ہے وہ شریعت کے احکامات ملیں گے. اب ان احکامات میں ہمارے پاس کون کون سے احکامات آتے ہیں، اس میں ہم لوگ طلاق کے معاملات دیکھیں گے، ہم لوگ قصاص کے بارے میں دیکھیں گے، وصیت کے معاملات دیکھیں گے، اسی طرح سے جہاد کے بارے میں دیکھیں گے، جہاد کی اقسام دیکھیں گے، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس، اور اسی طرح سے انفاق کے بارے میں دیکھیں گے. تو بہت سارے جو فرائض ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہماری ڈیلی لائف کے لیے بہت ضروری ہیں. انشاءاللہ تعالی آج جو ہے وہ ہم اپنے اس بارے میں ان کو دیکھیں گے. اچھا یہاں سے آگے ہم لیں گے آیت نمبر 163 سے لے کر 167 تک، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، اے لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. بلا شبہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں، اور کشتیوں میں جو ان چیزوں کو سمندروں میں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، اور اس بارش میں جسے اللہ نے آسمان سے پانی کی شکل میں نازل کیا اور اس کے ذریعے سے زمین کو مردہ یعنی کہ خشک ہونے کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کے رخ پھیراتے رہنے میں، اور بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان قابو رکھنے میں، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل مند ہیں. اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے زبردست محبت رکھتے ہیں. اور کاش ظالموں کو اس حالت کا اندازہ ہو جاتا جب وہ عذاب کو دیکھ کر مان لیں گے کہ تمام قوت اور طاقت صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. اور جب اس وقت کو ذرا یاد کرو کہ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ان کے تمام رشتے اور وسیلے بھی ٹوٹ جائیں گے، اور پیروی کرنے والے پکار اٹھیں گے کہ اگر ہم ایک بار لوٹ کر دنیا میں جا سکیں تو ان سے اسی طرح سے بیزاری کا اظہار کریں جس طرح سے انہوں نے آج ہم سے کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کے لیے سراپے حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ کبھی آگ سے چھٹکارا نہیں پائیں گے. اب یہاں دیکھیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے. آیت میں آپ نے دیکھا نا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے لوگو تمہارا معبود ایک ہی ہے. اب وہ معبود کون ہے، کیوں اس کے بارے میں اس طرح سے اتنی ڈیٹیل آئی ہے، کیوں جو ہے وہ بار بار معبود کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو اللہ کی عبادت کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کی، وہ کیوں اللہ جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے. تو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے، وہ کیا کیا سنبھالے ہوئے ہے. یعنی اس آیت کو اگر آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خصوصیات نظر آئیں گی.
ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود کہ کائنات کا مالک میں ہوں، کائنات کا سارا نظام میں چلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کسی دوسرے کو شریک بنا سکتے ہو؟ کیا کوئی اور ہے جو کہ اللہ کی طرح اس سارے نظام کو چلا سکتا ہے؟ تو بہت سارے جو لوگ ہیں جو کہ اس کو چھوڑ کر دنیا میں الہ ڈھونڈتے ہیں، دنیا میں اس کے شریک ڈھونڈتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو محبت اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے وہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنا ایک ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، کتنا بڑا میسج ہے اس آیت کے اندر کہ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے وہ ہم لوگوں سے کرتے ہیں، لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ ان کا کیا انجام بتایا گیا کہ آخرت میں وہ کس طرح سے ذلیل و خوار ہوں گے، دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی. اور ان کے جو اعمال، یعنی کہ یہ جو دنیا میں وہ جو کرتے ہیں نا، یہ مزاروں پہ جانا اور یہ سارا کچھ مانگنا، تو یہ جو ان کے ہیں ان کے جو اعمال ہیں وہ ان کو حسرتیں بنا کر دکھائے جائیں گے. آگے دیکھیے آیت نمبر 168 to 169. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جس قدر حلال اور صاف ستھری چیزیں ہیں انہیں شوق سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی ترغیب دے گا، اور یہ کہ تم سے اللہ کے متعلق وہ باتیں کہلوائے گا جس کا تمہیں علم نہیں. اب ان آیات میں دیکھیے ہمیں شیطان کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے، شیطان کون؟ کہ وہ جو کہ انسان کو حق اور باطل کے درمیان میں الجھا کے رکھ دیتا ہے. اسی طرح سے وہ کبھی بھی انسان کو وہ والے کام نہیں کرنے دیتا جو کہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہوں، کیونکہ اس نے تو اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہوا ہے نا کہ وہ کبھی بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف نہیں آنے دے گا. تو جو کوئی بھی کمزور ایمان والا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ اس کی چالوں میں آ جائے گا. اسی طرح سے آگے دیکھیے آیت نمبر ہے 170 and 171. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس راہ پہ چلیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو چلتے ہوئے پایا. تو کیا ان کے بڑے کسی بات کو نہ سمجھتے ہوں، رائے راست پر بھی نہ رہے ہوں، تو بھی یہ انہی کے طریقے پہ چلیں گے؟ اور کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کہ ایسی چیز کے پیچھے چلائے جو سوائے پکارنے اور چلانے کے کچھ نہیں سنتی. یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ کچھ نہیں سمجھتے، یہ عقل نہیں رکھتے. اب یہاں دیکھیں کہ دوبارہ سے جو ہے وہ یہود کا ذکر آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ کر کسی نئے راستے پر نہیں جائیں گے. اب دیکھیں دین کا راستہ جو ہے وہ کوئی نیا راستہ ہے کہ جس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس راستے پہ نہیں جائیں گے. تو آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کیسے دی کہ ان کی حالت کیسی ہے کہ جیسے ایک شخص ہوتا ہے وہ اپنے پیچھے جانوروں کا ایک پورا ریوڑ لے کر چلتا ہے، اور وہ جو جانور ہوتے ہیں نا وہ صرف اور صرف اسی بندے کی پکار کو سنتے ہیں، وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے بندے کی آواز کو نہیں سنتے. تو یہاں انہیں کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. اسی طرح آگے دیکھیے آیت نمبر 172 to 173. ان میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، ان پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں جو چاہو کھاؤ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ. اگر تم صرف اسی کی بندگی کرنے والے ہو تو اس نے تم پر صرف مردار، خون اور گوشت، خنزیر کا گوشت اور ایسے جانور حرام کیے ہیں جو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں. پس جو کوئی بھی نافرمانی کرنے اور حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو بحالت مجبوری، اگر ان کا استعمال کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں دیکھیں یہی آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں جو کانٹیکس بیان کیا گیا سیم اسی طرح کا پیچھے آیت میں بھی بیان کیا گیا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ.
اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اب شیطان کے پیچھے لگ کر بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ تو اسی لیے ان آیات میں دوبارہ سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ حلال چیز سے انکار نہ کرو، جبکہ حرام کیا ہے ان آیات میں ہمیں وہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو ان آیات میں آپ نے دیکھا کہ 3 چیزوں کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا۔ نمبر 1 پہ کیا تھا؟ مردہ جانور۔ اب یہ مردہ جانور وہ جو کہ خود اپنی موت مار جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ بتایا گیا خون۔ تو یہاں خون سے کیا مراد ہے؟ وہ کسی جانور کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر وہ انسان کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب انسان ان دا سینس کہ انسان کا خون کیا مطلب؟ جیسے ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر خون حرام ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جانور کے بارے میں جانور کا خون بھی ہے، وہ بھی اس طرح سے ذبح ہونا چاہیے۔ جب آپ اس کو ذبح کریں تو اس کو اس ڈائریکشن میں ذبح کریں کہ اس کا سارا خون جو ہے وہ اس کے جسم سے نکل جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خون ہو گیا۔ اور اسی طرح سے جو خنزیر کا گوشت کہا گیا، تو یہاں جو ہے وہ ہمیں اس میں کچھ ڈونٹس ملتے ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو نہیں کرنی، لیکن اس میں بھی ایک اللہ تعالیٰ نے کمپنسیشن دے دی ہے کہ اگر تو کوئی بہت مجبوری کی حالت ہے، بڑی کریٹیکل کنڈیشن ہے، تو پھر بھی اس میں آپ جو ہے ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے حد سے تجاوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے آیت نمبر 174 ٹو 176، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ جو لوگ ان احکام کو جو کہ اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے دنیا کی حقیر فائدے حاصل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور ان لوگوں سے اللہ قیامت کے دن کلام تک نہ کرے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، سو یہ لوگ آتش دوزخ پر کس قدر راضی ہو گئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل کر دی، اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا بے شک وہ پرلے درجے کی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں ان دونوں آیات میں یہود کا ذکر دوبارہ سے ہو گیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کے جو طریقے ہیں انہی کے اوپر چلیں گے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے ہمیں ان کی مخالفت اور ان کے کتمان حق اور اس کے عوض حقیر جو رقم ہے، وہ جو دنیا کی جو حقیر رقم ہے، وہ اس کے بدلے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو فروخت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیں گے، آیت نمبر 177، یہ ایک ڈیٹیل آیت ہے، اور اس میں ہمیں ایک نیکی کا کانسیپٹ سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ نیکی کیا ہے۔ تو یہاں دیکھتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، ہاں نیکی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لایا، اور جس شخص نے اللہ کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلام کے آزاد کرانے میں مال خرچ کیا، اور جو نماز کی پابندی کرتا رہا اور زکوٰۃ دیتا رہا، اور جو لوگ عہد کر کے اسے پورا کرنے والے ہیں، اور تنگ دستی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک ھم المتقون، یہی لوگ ہیں سچے اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ اب یہاں پورا ایک کانسیپٹ ہمیں سمجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتایا گیا کہ نیکی کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر دیں گے جیسے یہود اور نصارہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اس کا خوف اور اس کے احکامات کی بجا آوری کا کہا گیا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 178 ٹو 179۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک فرض ملے گا، ٹھیک ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کہ اے مومنو مقتول کا بدلہ لینا تم پر فرض کیا گیا ہے۔
اسی طرح آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، یعنی قاتل جس بھی طبقے سے ہوگا اسے ہی قتل کیا جائے گا۔ پھر اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے ورثاء کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ دستور کے موافق خون بہا طلب کیا جائے اور وہ اسے خوش خلقی کے ساتھ ادا کر دے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی سہولت اور رحمت ہے۔ پس جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اے عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم خون ریزی سے بچے رہو۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت قصاص ہیں، یعنی کہ یہاں پہ مقتولوں کا جو بدلہ ہے وہ فرض کیا گیا ہے اور قصاص کے جو پراپر احکامات ہیں وہ نازل کیے گئے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہجرت مدینہ کے بعد کی سورہ ہے، تو جو مکہ میں جو حالات تھے وہاں پہ مسلمان بہت کمزور تھے، وہاں پہ ان کو نا ہر چیز کے لیے کسی بھی بدلہ لینے سے ان کو منع کیا گیا تھا، لیکن یہاں پہ ان کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ اب تم مقتولوں کا بدلہ لو گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے پراپر ایک احکامات بتائے گئے اور ایک پورا ایک طریقہ کار بتایا گیا کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کی فیملی میں سے مرد کو مارے گا تو آپ جائیں گے اٹھ کے جی پوری کی پوری فیملی کو جا کے مار کے آ جائیں گے، نو، یہ نہیں ہے، بلکہ اگر مرد مارا ہے تو اس کے بدلے مرد ماریں گے، اسی طرح سے اگر عورت مری ہے تو پھر عورت ہی مرے گی، پورا خاندان نہیں مرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے احکامات ہیں کہ ان کو ہمیں بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے قصاص کے پیچھے کی حکمت بھی بتائی گئی ہے کہ قصاص جو ہے وہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ اس طرح سے خون ریزی سے انسان بچ جاتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے آیت نمبر ہے 182 اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک اور کتبہ آ گیا، ایک اور یعنی کہ فرض آ گیا۔ وہ کیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا آخری وقت آ جائے اور وہ وراثت میں مال و دولت چھوڑ دے تو وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں منصفانہ وصیت کر جائے، اور متقی لوگوں کو ایسی وصیت کرنا ضروری ہے۔ پس جو شخص وصیت سن لینے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کر دے تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس میں تبدیلی کی، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ ہاں، جو شخص اس بات کے خوف سے کہ وصیت کرنے والے نے کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو وہ وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اب ان آیات کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے، ان 3 آیات میں ہمیں وصیت کے احکامات ملتے ہیں 180 to 182۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی مرنے والا، مطلب اب کسی کا بھی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی وصیت کر کے جائے گا۔ بہت یہ جو آیات ہیں ان کے بارے میں ہمیں احادیث سے بہت زیادہ ڈیٹیل مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس کو تفسیر میں جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، سمپل ایک میں آپ کو اس کو بریف اس میں کر دیتی ہوں کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے پورے مال سے جسٹ 1/3 کا حقدار ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھلے کروڑوں اربوں کا مالک ہے لیکن وہ اس میں سے وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق کسی کو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ صرف اس پوری جائیداد میں سے صرف تیسرے حصے کو اپنی مرضی سے دے سکتا ہے۔ ادروائز جو احکامات بیان کیے گئے ہیں جن کی ڈیٹیل ہمیں احادیث سے ملتی ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنی جائیداد کی ڈسٹریبیوشن کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح سے یہ جو آیت نمبر 180 ہے اس کو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو آیت ہے یہ منسوخ شدہ آیت ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم لوگوں نے پیچھے تفسیر میں پڑھا تھا نا ننسخ، ٹھیک ہے؟ منسوخ ہونے والی آیات، تو یہ جو 180 آیت ہے یہ منسوخ شدہ آیت ہے کیونکہ یہ بہت سٹارٹنگ میں یہ والا حکم آیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ سورہ نساء کے اندر اس کا کمپلیٹ ہمیں جو ہے وہ قانون وراثت وہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ اور یہ چیز میں دوبارہ سے بتا دوں کہ یہ جو آیت نمبر 180 ہے یہ منسوخ شدہ آیت ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، آگے ہے ہمارے پاس آیت نمبر 183 to 185۔ ان آیات میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مسلمانوں تم پر روزے اس طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا پھر سفر میں ہو
تو وہ اس گنتی کو بعد میں پورا کر لے، اور جو اس امر کی طاقت رکھیں گے وہ رکھیں کہ وہ فدیہ دے سکیں، تو ان کے ذمے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص خوشی سے نیکی کا کام اگر وہ زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تم اس بات کو سمجھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے۔ پس جو کوئی یہ مبارک مہینہ پائے، اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد میں اتنے ہی دن روزے رکھے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا، اور یہ رعایت اس لیے بھی ہے کہ تاکہ تم یہ گنتی پوری کر سکو، اور تاکہ اللہ کی عظمت بیان کرو اور اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم اس کا احسان مانو۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ بہت ڈیٹیل آیات ہیں، اور ان میں ہمیں رمضان کی فضیلت، ٹھیک ہے، اور رمضان کی فرضیت کے بارے میں یہ آیات ہمیں ملتی ہیں 183 to 185۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ رمضان کی فرضیت تو بتائی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک کمپنسیشن بھی بتائی جا رہی ہے کہ بھلے جو روزے ہیں وہ صرف دیکھیں پورا ایک سال 365 دنوں کا پورا مطلب ایک سال ہے، اس میں سے صرف گنتی کے چند دن یعنی کہ صرف 30 دنوں کے روزے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کمپنسیشن دے دی کہ آپ جو ہیں اس میں سے بھی اگر بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو پھر آپ اس گنتی کو بعد میں پورا کریں گے، لیکن یہ گنتی پوری کرنی لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جتنی بھی آیات ہیں ان میں بلکہ 187 تک یہ سارا ہمیں رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں ہی ذکر ملے گا، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 186 جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اس میں کیا ہے، ہمیں اللہ اور بندے کا ریلیشن ملتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی شیورٹی دی ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں، اور اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہارے پاس ہی ہوں، پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، پس چاہیے کہ وہ میری دعوت تسلیم کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ انہیں ہدایت ملے۔ روزے کی رات میں، اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو 186 آیت ہے اس کے بارے میں، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی شیورٹی دی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اسے کسی وسیلے، کسی بزرگ شخصیت، کسی بہت بڑی شخصیت کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان ڈائریکٹ اللہ سے مل سکتا ہے اس دنیا میں۔ دیکھیں آپ کسی بھی بڑی شخصیت کو آپ بغیر اپوائنٹمنٹ کے اور بڑی مشکلوں سے پھر بھی کہیں ناممکن ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بزرگ ہستی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی بات بتا سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات ضرور سنی جائے گی، لیکن شرط کیا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ کیا کہا گیا کہ اللہ کو مانو اور پھر اللہ کی مانو۔ تو یہ جو دو چیزیں، دو آپشنز، دو ایک شرائط اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جب کوئی بھی انسان، ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان دنیا کا، بھلے وہ مسلمان ہے، بھلے وہ یہودی ہے، بھلے وہ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے گا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اس بندے کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی وسیلہ ڈھونڈے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، اس سے اپنی بات منوانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 187 دیکھیں، اور روزے کی رات میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا پردہ ہے اور تم ان کا پردہ ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم خود اپنے ساتھ خیانت کیا کرتے تھے، بس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف کر دیا، لہٰذا اب تم جو ہے وہ روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے بخوشی خلوت کرو، اور جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے اس کے خواہش مند رہو،
اور رات کو کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف معلوم ہو جائے کہ صبح کی سفید لکیر اندھیرے کی کالی دھاری سے الگ ہو کر صبح ہو گئی ہے۔ پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور مساجد میں اعتکاف کرنے کے ایام میں رات کو اپنی بیویوں سے خلوت نہ کرو۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے نزدیک بھی نہ جاؤ۔ اللہ اس طرح سے وضاحت کے ساتھ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ برائیوں سے بچیں۔ اب یہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی وضاحت کے ساتھ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر آیات ہمیں بتائی ہیں۔ یہ جتنے بھی ابھی تک ہم احکامات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، دیکھیں ابھی ہم نے ان کی تفسیر نہیں کی ہے، صرف جنرلی ہم نے ان کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کتنی باتوں کا جو ہے وہ اندازہ ہو رہا ہے، ان کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے اور ہم لوگ کیسے ان چیزوں کو فالو کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اب یہاں پہ ان آیات میں کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال ہے۔ اچھا، یہاں یہ آیت اس لیے ایڈ کی گئی ہے کہ جو اہل عرب کی ایک عادت ہوتی تھی، وہ رمضان میں کیا کرتے ہوتے تھے کہ وہ مطلب یہ جو میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے اس سے ہٹ جاتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اب وہ کیا ہوتا تھا کہ مطلب اب کوئی اس طرح کا مطلب کام کر لیتا تو اس کو یہ لگتا کہ میں نے خیانت کی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنی بیویوں کے پاس جانا خیانت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، لیکن ریسٹرکشنز کیا بتائی ہیں؟ رات کے وقت، اور دوسرا جب آپ معتکف ہوں گے، ٹھیک ہے، اعتکاف میں ہوں گے، تو پھر ان دنوں میں ان 10 ڈیز کے لیے ریسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ہم نے یہاں پہ سمجھنا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں آیت نمبر 188، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور نہ ہی مال کو حکام تک اس نیت سے پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ ناجائز طریقوں سے کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہ رشوت کے بارے میں ہمیں یہ آیات ملتی ہیں، حلال کی ترغیب اور حرام کی ممانعت یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں گے، آگے ہے ہمارے پاس آیت نمبر 190 to 194، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یسألونک عن الأہلہ، لو اے نبی، لوگ آپ سے چاند اور اس کی مختلف تبدیلیوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے وقت اور حج کے حساب کا پیمانہ ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلی طرف سے آؤ، ہاں نیکی اس نے کی جو پرہیزگار بنا، اور گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہوا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ جو آیت ہے اس میں ایک یہاں پہ بھی ہمیں اہل عرب کی ایک ملتا ہے، ایک روش ملتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہوتے تھے جب حج کے لیے وہ احرام باندھ لیتے تھے، ایک دفعہ گھر سے نکل جاتے تھے نا، تو وہ دوبارہ گھروں میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ اب لیٹ سپوز اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، تو پھر وہ کیا ہوا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ گھروں کی جو بیک سائڈز ہوتی تھیں نا، وہاں سے آتے تھے یا دیواریں پھلانگ کے آتے تھے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کر دیا، ٹھیک ہے، کہ گھر میں اگر تم آ سکتے ہو لیکن فرنٹ ڈور سے آؤ گے، اس طرح سے بیک سائڈ سے نہیں آؤ گے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیے آیت نمبر 190، ٹھیک ہے، 190 سے لے کر 194 تک دیکھیں گے کیا کہا جا رہا ہے ان آیات میں۔ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دشمنوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم بھی ان کو نکال دو، اور فتنے کا قائم رہنا جنگ و جدل سے بھی بڑھ کر برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قرب و جوار میں ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ خود تم سے وہاں نہ لڑیں، پھر اگر انہوں نے تم سے لڑائی شروع کر دی تو تم بھی ان کو مار دو، منکروں کی یہی سزا ہے کہ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے، بس اگر وہ رک جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر سختی نہ کی جائے۔ اگر حرمت کے مہینوں کا لحاظ رکھا جائے تو تمہیں یہ بھی لحاظ رکھنا چاہیے، اور حرمت کی ہر چیز برابری پر قائم ہے، پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تم بھی اس کی زیادتی کا جواب دو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین جانو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
یہاں ان آیات میں آپ غور کریں گے تو آپ کو قتال کا حکم ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنا اور مشرکین کا قتال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مکہ میں اس چیز سے روکا گیا تھا، اب مدینہ کے اندر یہ حکم کلیئرلی مل رہا ہے، جیسے پیچھے بھی میں نے بتایا۔ تو یہاں پہ ایک چیز ہے فتنہ، ٹھیک ہے، فتنے کے بارے میں کہا گیا کہ اسے جڑ سے ختم کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیے آیت نمبر 196 to 203، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور بخل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق ہے، جیسے کہ پیچھے بتایا گیا نا کہ جنگ کا اب زمانہ ہے، تو یہاں پہ کیا ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اگر جنگ کا اگر ایک حالات ہیں تو اس میں کنجوسی کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ٹھیک ہے، دل کھول کر خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی کہ حج اور عمرہ کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ بس اگر تم راہ میں روک دیے گئے اور جو جانور میسر آ جائے اس کی قربانی کر دینی چاہیے، اور تم اپنے سر کے بال اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے یعنی کہ ارض حرم تک نہ پہنچ جائے۔ بس تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو سر کے بال منڈوا دے، مگر چاہیے اسے کہ وہ فدیہ دے یا پھر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو جو شخص عمرہ اور حج ملا کر اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہے تو بھی جیسا جانور میسر آئے گا قربانی دے، اور جسے قربانی کا جانور نہ ملے تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے واپسی پر رکھے، یہ پورے 10 روزے ہو گئے۔ یہ حکم ایسے شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قرب و جوار میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین جانو کہ اللہ نافرمانوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، پس جس شخص نے ان مہینوں میں حج کا عزم کر لیا تو وہ ایام حج میں کوئی فحش بات نہ کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام اور نہ ہی لڑائی جھگڑا، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد سفر ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ اللہ کا خوف ہے، اور اے عقل مندو صرف مجھ ہی سے ڈرو اس بات میں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر ایام حج میں اللہ کا فضل یعنی کہ مال و دولت بذریعہ تجارت طلب کرو تو جب تم عرفات سے لوٹو تو مزدلفہ یعنی کہ مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرو، اور اسی طرح اسے یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، اور اس سے پہلے تم لوگ یقیناً بے خبر تھے۔ اور پھر میدان عرفات جہاں سے باقی لوگ ہو کر لوٹتے ہیں تم بھی اے قریش وہاں سے ہو کر لوٹو، اور اللہ سے مغفرت چاہو، اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہاں سے آگے جو ہے وہ ہمیں ان جتنی بھی یہ آیات ہیں، مطلب یہ جو 9واں رکوع یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں سارے ہمیں حج کے جو معاملات ہیں وہ ملتے ہیں، اور حج کے لیے اب شروع میں جیسے اس آیت میں کہا گیا تھا کہ اگر تم روک دیے جاؤ، تو جیسے 6 ہجری میں مسلمانوں کو حج کرنے سے روک دیا گیا تھا نا، تو ایسی سچویشن میں کیا کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں روک دیا جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ قربانی دینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت تک ویٹ کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد قربانی کے بعد اپنے سر کے بال وہ منڈوانے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت تک ویٹ کرنا ہے کہ جب تک قربانی جو ہے وہ اپنی جگہ یعنی کہ ارض حرم تک نہ پہنچ جائے۔ اور اسی طرح سے پھر یہاں پہ اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے سر میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے بال بھی منڈوا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ہوگا؟ فدیہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ فدیہ کی بات ہوئی تھی آیت نمبر 196 میں، تو فدیہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے، یا پھر صدقہ دینا ہوگا یا پھر قربانی کرنی ہوگی۔ صدقہ میں کیا ہے؟ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا،
اور اسی طرح سے جو بھی جانور میسر آئے گا اس کو قربان کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے حج تمتع بھی ہمیں ملتا ہے، یعنی کہ حج اور عمرہ یہ دونوں جو ہیں یہ اکٹھے کر کے کر سکتے ہیں۔ تو یہ کافی ڈیٹیلز ہیں جو کہ ہمیں حج کے بارے میں ملتی ہیں، حج کے احکامات جو ہیں وہ ہمیں بتائے گئے ہیں، اور مختلف سچویشنز جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، اور ان کے اکارڈنگ ہمیں ان کے احکامات بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ اگر حج کے دوران کوئی بھی چیز اگر مس ہو جائے، جو بھی مناسک ہیں ان میں سے اگر کوئی رہ جائے تو پھر کیا ہوگا، آپ کو پینلٹی دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پینلٹیز جتنی بھی ہیں وہ ساری یہاں ان آیات میں میں نے ٹرانسلیشن کے دوران آپ کو بہت مطلب کلیئر اس میں بتا دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہاں پہ ان آیات میں جو تھا وہ مشعر حرام کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو مشعر حرام جو ہے وہ مزدلفہ کے پاس ایک پہاڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے۔ تو وہاں پہ قیام کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہم نے آیت نمبر 195 میں دیکھا تھا، اس میں تھا کہ تم بھی وہیں پہ رکو۔ اب تم بھی سے کیا مراد تھا کہ وہ جو قریش تھے یہاں پہ ان کو مخاطب کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو قریش جو ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے ہوتے تھے کہ ہم تو خاص لوگ ہیں نا، ہماری خاص حیثیت ہے، تو ہم جو ہیں وہ عرفات نہیں جائیں گے بلکہ ہم لوگ ادھر مینا میں ہی رہیں گے، تو جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگ جائیں گے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا، مطلب سب کو کہا گیا کہ یہاں پہ سارے جو لوگ ہیں جتنے بھی ہیں وہ سارے برابر ہیں، ٹھیک ہے، سارے جو ہیں وہ جائیں گے۔ اور اسی طرح سے اگلی آیات دیکھیے، آیت نمبر 200، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اور بعض وہ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بہتر زندگی دے اور آخرت میں بھی بہتری نصیب کر، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، انہی لوگوں کو ان کی کمائی کا حصہ آخرت میں ملے گا، اور اللہ جلد اعمال کا حساب کرنے والا ہے۔ اور اللہ کو ان چند دن یعنی کہ قیام منا کے جو دن ہیں اس میں یاد کرو، اور پھر جو 2 ہی دن میں جلدی منا سے چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو 1 دن زیادہ لگا دے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرے، اور اللہ سے ڈرو اور یقین جانو کہ تم کو اسی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حج کے دوران کی جانے والی دعاؤں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے لیے صرف دنیا دنیا مانگتے ہیں۔ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی اولادوں کے رشتوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی ہیں نا۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف دنیا کی زندگی میں بہتری مانگتے ہیں، جبکہ مانگنا کیا چاہیے، یہاں پہ پوری ایک دعا ہمیں بتائی گئی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، یعنی کہ دنیا میں بھی انہیں بہتری ہو اور آخرت کے لیے بھی وہ بہتری جو ہے وہ ہمیں عطا کر۔ لیکن جو ہے یہ ہمیں یہاں پہ بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کو بھول کر ہم دنیا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت ایک غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر اس طرح کی کسی سچویشن میں ہوں تو صرف ہمیں اپنے اگر دنیا کے لیے آخرت کے دنیا کے لیے مانگیں گے تو اس کے ساتھ آخرت کی بھی ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں آیت نمبر 208 سے 210، ان آیات میں کیا کہا جا رہا ہے، اور بعض اور آدمیوں میں سے بعض ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کی باتیں آپ کو دنیاوی زندگی کے بارے میں نہایت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کو اپنے خلوص دل پر گواہ بھی کرتا ہے، حالانکہ فی الحقیقت وہ مخالفت میں بڑا ہی سخت ہے، اور جب وہ لوٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ ملک میں فساد پھیلائے اور کھیتوں اور جانداروں کو برباد کرے، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو غرور میں آ کر مزید گناہ کرتا ہے، اس کے لیے جہنم ہی مناسب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں یہ جو آیت نمبر 203 ہے اس میں ہمیں ایک منافق شخص تھا اخنس بن شریک ثقفی، اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے کہ یہ ایک منافقین مطلب کوئی منافقت کے بالکل جو لاسٹ سٹیج ہوتی ہے نا وہ شخص تھا، کہ یہ بظاہر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتا تھا تو یہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی چکنی چپڑی باتیں وہ بالکل سچ لگتی تھیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حقیقت بتائی ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیے آیت نمبر 211 ہے، سوری 203، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اور بعض وہ لوگ بھی ہیں جو کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک صرف کرتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر اس کے بعد بھی تمہارے پاؤں پھسل گئے جبکہ تمہارے پاس کھلے احکام آ چکے ہیں، تو یقین جانو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ بادلوں کے سائبانوں میں اللہ اور اس کے فرشتے نمودار ہو جائیں اور تمام باتوں کا فیصلہ ہو جائے۔ یاد رہے کہ اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ اب جیسے پچھلی آیت میں تھا کہ ایک کنٹراسٹ وہ ہمیں منافق کے بارے میں بات ملی، اب یہ جو آیت ہے یہ بالکل اس کے ایک کنٹراسٹ میں ہے کہ یہاں پہ ہمیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کے لیے کھپا دی، اور وہ کون شخص ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہما۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے بارے میں آیت یہاں پہ نازل ہوئی ہے کہ وہ کیا ہیں کہ وہ اپنے آپ کو وہ انہوں نے کھپا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مطلب انہوں نے اپنی جان تک کو کھپا دیا۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اگلی آیت میں کیا کہا کہ اہل ایمان والوں کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسے پچھلی آیت میں تھا، وہ منافق کے بارے میں بات ہوئی، تو منافق کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اس کی زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزوں کو اٹھا کے آپ فالو کرنا شروع ہو جائیں، کچھ چیزوں کو اٹھا کے آپ پس پش ڈال دیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک کو چھوڑ دو دوسرے کو اپنا لو۔ تو یہاں ان آیات میں ہمیں قرآن پاک کی ایک روش بھی ملتی ہے کہ جیسے جہاں کہیں پہ بھی ہمیں ایک ذکر ملتا ہے برائی کا، تو اسی کے ساتھ ہمیں اچھائی کا بھی ذکر مل رہا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے، یہاں سے ہمارا جو 10واں رکوع ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ سل بنی اسرائیل، آیت نمبر 211، کیا کہا جا رہا ہے اس میں کہ پوچھئے اولاد یعقوب سے کہ ہم نے انہیں کس قدر واضح نشانیاں دیں، اور جو کوئی اللہ کی نعمت مل جانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو یاد رہے کہ اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور انہیں دنیاوی زندگی خوبصورت دکھائی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن اس سے بالا تر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ منافقین کو دوبارہ سے وارننگ دی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کا انجام دیکھ لیں، انہوں نے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ گواہ ہیں ہر بات کے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وہ گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں وہ جانتے بوجھتے وہ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز یہاں پہ ایک اور بھی ہے کہ امت مسلمہ سے پہلے یا بنی اسرائیل سے پہلے جتنی بھی قومیں تھیں، ان کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کا وہ جب بھی نافرمانی کرتی تھی، آن دی اسپاٹ ان کو جو تھا وہ ان کو اس کا عذاب مل جاتا تھا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موجودگی ہے ان کی وجہ سے دنیا پر سے عذاب کو ختم کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہاں پہ جو تھا وہ ان سے بھی منافقین کو بھی یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ تو منافقت ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ہمیں مدینہ کے مسلمانوں میں ملتی ہے، کیونکہ انہوں نے دین کے لیے تو کوئی بھی اتنی خاص قسم کی سختی برداشت نہیں کی تھی۔ جو انصار تھے ان کے ساتھ کوئی بھی ایسے سخت معاملات نہیں پیش آئے تھے جیسے مہاجرین کے ساتھ آئے تھے۔ جو مسلمان مکہ میں تھے انہوں نے بہت سختیاں برداشت کی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پہ یہ جو آیت یہاں پہ جو ہو رہی ہے مخاطبت، یہ جو ہے یہ جو مدینہ کے جو اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ، یعنی کہ منافقین ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہاں سے آگے دیکھیں کہ ابتدا میں لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر جب اختلاف ہونے لگا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو ایمان والوں کو بشارتیں دیتے تھے اور شریروں کو ڈراتے تھے
تو اللہ نے ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ اختلاف کرنے والے صرف وہی لوگ تھے جنہیں کتاب ملی تھی اور انہیں واضح احکام پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے محض ضد کی بنا پر اختلاف کیا، بس اللہ نے اپنے فضل سے ایمان والوں کو اس سچی بات کی رہنمائی کی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم ان حالات سے ابھی تک دوچار ہی نہیں ہوئے ہو جو تم سے پہلے لوگوں کو پیش آ چکے ہیں؟ انہیں ہر طرح کی سختیاں اور تکلیفیں پیش آئیں اور ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے، حتیٰ کہ ان امتوں کے رسول اور ان کے مومن ساتھی بھی پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ جواب ملا، یاد رکھو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں ان آیات کے شروع میں ہی بتا دیا کہ ان آیات میں جو مخاطبت ہے وہ جو مدینہ کے مسلمان تھے ان سے ہو رہی ہے، کیونکہ جو مکہ کے والے مسلمان تھے، جو انصار تھے، انہوں نے بہت ایسے حالات فیس کیے ہوئے تھے جن کی وجہ سے ان کو جو تھا ان کے لیے یہاں کے حالات مشکل نہیں تھے۔ اسی طرح سے آگے ہے آیت نمبر 215، اس میں جو ہے یہاں سے آگے اسی انفاق کے بارے میں آیات آ رہی ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی مال ہے اس میں سے خرچ کرو، اور وہ ماں باپ اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو درجہ بدرجہ دو۔ تم نیکی کا جو بھی کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہمیں انفاق کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور کن کن لوگوں پہ خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں آیت نمبر 216 سے 218 تک دیکھیں گے ہم۔ یہاں پہ ایک اور کتبہ آ گیا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہر بات کا حقیقی علم اللہ کو ہے اور تمہیں کوئی علم نہیں۔ اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت کے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ ان سے کہہ دیجئے کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام میں نہ جانے دینا اور ان کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر برا ہے، اور فتنہ پھیلانا اور خونریزی سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے، حالانکہ اگر ان کے بس میں ہو تو یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گیا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اور یہی لوگ ہیں دنیا کی دوزخ کی آگ میں پڑنے والے، اور انہیں وہاں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا تو وہی رحمت خداوند کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں دوبارہ سے جہاد کا حکم آ رہا ہے۔ پچھلی جو اس سے پیچھے جو تھا اس کے مطلب جہاد کے پیچھے جو حکمت بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اسی کے ساتھ جو فتنہ انگیزی کے اوپر بات کی گئی ہے کہ فتنہ کیا ہے کہ وہ قتل سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں گے آیت نمبر 222 اور 223۔ ان آیات میں کیا کہا گیا ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ یہ آیت نمبر 219 ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے بہت زیادہ ہیں۔ اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ جس قدر تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو
اسی طرح اللہ اپنے احکام کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آیت نمبر 219 ہے، اس سے آگے جو ہے وہ ہمارے لیے شریعت کے احکامات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں سب سے پہلے کس کے اوپر بات کی گئی ہے؟ شراب اور جوئے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یہاں یہ جو آیت ہے 219، اس میں شراب سے ڈائریکٹ تو منع نہیں کیا گیا، لیکن اس کے اوپر یہ جو فائدے اور نقصان کی بات کی گئی ہے، تو یہاں پہ صرف ناراضگی کا ایک اظہار کیا گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اگلی صورتوں میں جائیں گے تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مکمل جہاں پہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ ہم دیکھیں گے، لیکن ابھی اس آیت میں جو ہے وہ یہاں پہ صرف ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کے امور میں لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کو خرچ میں شریک کر لو تو کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون خرابی پیدا کرتا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ یہاں یہ جو آیت ہے یہ یتیموں کے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرہ مطلب دونوں چیزوں کو آپ نے بیلنس کر کے چلنا ہے۔ اب یہاں اس چیز کے پیچھے دیکھیں، اس آیت میں جو ہم نے پیچھے آیت نمبر 34 میں پڑھا تھا، اس میں بنی اسرائیل کو یتیموں کے مال ان کے پاس وہ انہوں نے جو کچھ بھی اس کے ساتھ کیا تھا، تو اسی کے جو کنٹراسٹ ہے اس میں یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے نا، تو جو مسلمان تھے جب انہوں نے وہ آیات دیکھی تو وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے ان آیات سے ایک غلط قیاس کر لیا، اور کیا کیا انہوں نے کہ یتیموں کو بالکل جو تھا وہ علیحدہ کر دیا۔ اب ان کے لیے علیحدہ سے وہ کھانا وغیرہ پکتا تھا، سارا کچھ ہوتا تھا۔ اب ان کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ کہیں ان کا مال ہم لوگوں کے مال میں مکس نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت ایک مشقت والا معاملہ ہو گیا ہے، تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ریلیکسیشن دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ کون اصلاح کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہاں پہ تھوڑی سی ریلیکسیشن دی گئی ہے۔ یہاں آگے دیکھیں آیت نمبر 221، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کہ اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یاد رکھو کہ ایک مشرک لونڈی مشرکہ عورت سے کہیں بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں بھلی ہی معلوم کیوں نہ ہو، اور ایک مومن عورتوں کو مشرک مردوں کے ساتھ نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یاد رکھو کہ ایک غلام مومن آزاد مشرک سے کہیں بہتر ہے، خواہ یہ مشرک تمہیں بھلا ہی کیوں نہ معلوم ہو۔ مشرکین تو دوزخ کی ہی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بار بار ایک ہی بات جو ہے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ تو دیکھیں دنیا کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جو ہمیں قرآن پاک، کوئی بھی ایسے کام نہیں ہے کہ جو ہمیں قرآن پاک میں نہ ملے۔ صرف فرق کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مشرک عورت جو ہے وہ اگر ویل سیٹلڈ ہے، خوبصورت ہے، تو آپ ایک مومن عورت کو چھوڑ کے آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں، ٹھیک ہے؟ کلیئر ایک ہمیں یہاں پہ ایک ڈسٹنکشن بتائی گئی ہے مرد اور عورت دونوں کے بارے میں۔ اسی طرح سے آگے دیکھیے رکوع نمبر 12 ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَخِيصِ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے متعلق، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ناپاک چیز ہے، ان ایام میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ نہا کر پاک ہو جائیں تو جس فطری طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ، بے شک اللہ انہی کو دوست رکھتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور پاکیزہ رہنے والے ہیں، اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، پس جس طرح سے چاہو اپنی کھیتی کی طرف آؤ اور اپنے لیے آئندہ کا سامان کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات کا یقین رکھو کہ تم ضرور ایک دن اس سے ملنے والے ہو، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں حیض کے متعلق ڈسکشن ملتی ہے، اور یہاں پہ ایک چیز جو کہی گئی ہے کہ حیض کے دنوں میں عورتوں سے دور رہو،
تو اس کی مثال ہمیں وہ جو جاہلانہ دور ہے اس سے ملتی ہے کہ جب وہ عورتیں ناپاک ہوتی تھی تو ان کو بالکل ایک نجس چیز سمجھ کر دور کر دیا جاتا تھا. تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ صرف جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے اس سے منع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ عورت بالکل ہی ناپاک ہو گئی ہے تو اس کو بالکل آپ ایک کونے پہ کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہاں اس چیز سے بہت ہی غلط قیاس لیا گیا ہے کہ ان سے دور رہو. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے. اسی طرح آگے دیکھیں آیت نمبر 224 to 225. ان آیات میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اور نہ بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کا, کسی کے ساتھ بلائی نہ کرو یا پرہیزگاری کی راہ اختیار نہ کرو یا لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے سے رکے رہو. یاد رکھو اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ تمہاری لغو قسموں پر, لیکن تمہاری ان قسموں پر ضرور مواخذہ کرے گا جو تمہیں تمہارے دلی ارادے سے ہوں. بہرحال اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیں انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے, پھر اگر وہ اس دوران میں رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں دیکھیے کہ ان آیات میں ہمیں قسموں کے متعلق احکامات ملتے ہیں. اور سب سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے کہ اول تو مذاق میں بھی قسمیں نہیں کھانی, لیکن اگر جو مذاق میں قسمیں کھائی جاتی ہیں اس پر پکڑ نہیں ہوگی. جیسے اب یہ مذاق میں قسمیں کیا ہے, بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے کہ وہ بات بات میں قسم کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ پکڑ نہیں ہے, لیکن ایسی قسموں کے اوپر ضرور مواخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ کہ جو کہ نیکی اور تقوی اور جو مقصد اصلاح ہے اس کے اوپر نہ ہو, تو اس کے اوپر ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑنے والا ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا آیت نمبر 226 میں جو یولونا کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یولونا یعنی کہ جو اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیتے ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے, ایلا. تو ایلا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں سے کیا تھا, یعنی کہ انہوں نے بھی اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم کھائی تھی. اب یہاں پہ میں اس کا بالکل شارٹ سا ایک آپ کو دے دوں ڈسکرپشن کہ ایلا کے پیچھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ ازواج مطہرات جو تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقہ بڑھانے کے لیے وہ اس کی خواہش مند تھیں, کیونکہ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہاں مدینہ کے اندر حالات بہتر ہو گئے ہیں تو عام آدمی بھی جو ہے وہ بھی ایک بہت خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے, تو ہمیں پھر زیادہ حق ہے. تو اس کی وجہ سے جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا تھا. اچھا, یہاں پہ آگے ہم دیکھتے ہیں اگلی جو آیت ہے 228 سوری. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں جنہیں رجعی طلاق دی گئی ہو وہ 3 حیض تک انتظار کریں, ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کی ہے چھپائے رکھیں, اگر وہ اللہ اور روزے کے آخرت پر ایمان رکھتی ہوں. اور اگر اس دوران میں صلح صفائی کرنا چاہیں تو ان کے شوہروں کو انہیں زوجیت میں واپس لینے کا زیادہ حق ہے. اور عورتوں کے حقوق اسی طرح مردوں کے ذمہ ہیں جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمہ ہیں, اور دستور کے مطابق البتہ مردوں کو عورتوں پر 1 درجہ فضیلت دی گئی ہے, اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو وہ یہ جو گیپ کے ساتھ طلاق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نا, طلاق رجعی یہ جو ہوتی ہے یہ 3 منتھس کے سے ہوتی ہے نا, 3 منتھس کا ڈیوریشن کے حساب سے ہوتی ہے. تو اب یہ اس 3 منتھس کے ڈیوریشن میں جو چیز اگر ان کے پیٹوں میں یعنی کہ اگر کسی کی پریگننسی ہوتی ہے تو اس کو انہیں عورتوں پہ یہ فرض ہے کہ وہ اس کو نہ چھپائیں. ٹھیک ہے, اور اگر اس دوران اگر اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے پریگننسی والی تو پھر اس میں جو ان کا شوہر ہے اس کو زیادہ حق ہے کہ وہ ان کو واپس لے لے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ کلیئر ہمیں ایک ڈسٹنکشن ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر فضیلت دی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت اور مرد برابر ہیں, تو ہرگز بھی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مرد کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہوئی ہے. اسی طرح سے آگے دیکھیں آیت نمبر 229. طلاق جو ہے 2 بار ہے, اور اس کے بعد یا تو متعلقہ کو حسن سلوک کے ساتھ روک لیا جائے یا پھر اچھے طریقے سے الگ کر دیا جائے. اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ مہر تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو,
مگر اس صورت میں کہ جب دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ مرد اور عورت اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت کچھ دے دلا کر شوہر سے اپنا پیچھا چھڑا لے۔ یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، پس ان سے باہر مت جاؤ، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہی ظالموں میں سے ہوگا۔ یہاں اس آیت میں ہمیں جو ہے وہ ملتے ہیں حق مہر کے جو معاملات ہیں وہ ملتے ہیں کہ اگر کوئی مقرر کیا ہوا تھا تو وہ اس کو دے دیا جائے، اور اگر نہیں دیا تو پھر وہ دینا ہوگا۔ اور اسی طرح سے ہمیں خلا کے بھی ذکر ملتا ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ خلا چاہتی ہے تو پھر اس کو وہ جو اپنا حق مہر ہوگا وہ چھوڑنا ہوگا۔ اگر وہ پہلے لے چکی ہے تو اگر مرد وہ اس سے نہیں لینا چاہ رہا تو وہ ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر اس نے ابھی تک نہیں لیا عورت نے تو وہ پھر اس کو چھوڑنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ خلا کی اس پہ ہے، ان کیس آف خلا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ اپنا حق مہر چھوڑنا ہوگا۔ اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ایک چیز کہی گئی ہے کہ جو لمیٹیشنز ہیں اس کو کراس نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو حد اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے اس کو کراس نہیں کرنا۔ اسی طرح سے آیت نمبر 230 ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے چکا ہو تو وہ اس کے لیے پھر حلال نہیں ہو سکتی حالانکہ اس وقت تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے تو اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ پھر آپس میں عدت گزارنے کے بعد شادی کر لیں، بشرطے کہ انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ سمجھدار لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یعلمون سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو کہ علم رکھتے ہیں، جو کہ سمجھدار ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 230، اس میں ہمیں حلالہ کے جو احکامات ہیں، انسٹرکشنز ہیں، وہ ہمیں ملتی ہیں کہ اگر کوئی عورت ہے، اگر کوئی مرد ہے، اس کو یہ احساس ہو گیا کہ اس نے غلط کیا تو پھر وہ کیا ہوگا کہ اور اگر اسی عورت سے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ عورت جو ہے وہ کسی مرد سے شادی کرے گی، اور پھر وہ اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے دے گا تو تب وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ وہ اس کے لیے حلال ہوگی۔ اسی طرح سے آگے دیکھیے آیت نمبر 231 اینڈ 232، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو تو ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں عزت سے روک لو یا پھر شرافت سے علیحدہ کر دو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے روکے نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر جاؤ، اور جو شخص ایسا کرے گا اپنے ہی جان پر ظلم کرے گا، اور اللہ کے احکام کو ہنسی مذاق نہ سمجھو، اور اللہ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو جو تم پر ہیں، اور اس کتاب اور حکمت کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم پر اتاری ہے، اور تمہیں اس کے ذریعے سے نصیحت فرمائے، اور خدا کا خوف ہر وقت پیش نظر رکھو، اور یقین جانو اللہ تمام باتوں کو جانتا ہے۔ اب یہ جو 2 آیات ہیں یہ ان میں مردوں کے لیے احکامات ہیں کہ کسی بھی ذاتی رنجش یا غصے یا بدلے کی جو غرض ہو، اس غرض سے عورتوں کو کبھی بھی جو ہے وہ تنگ کرنے کی غرض سے ان کے ساتھ رجوع نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آگے ہے آیت نمبر 232، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت ختم کر لیں تو پھر انہیں اس سے نہ روکو، وہ باہمی رضامندی سے مناسب طور پر اپنے ہی مرد یا کسی اور سے نکاح کر لیں، ان احکام کے ساتھ کہ تم میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ اور صفائی کی بات ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو یہاں دیکھیے کہ یہ جو طلاق کا پورا ایک رکوع ہے تو اس میں ہمیں بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کروائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس سے تجاوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر طلاق دے بھی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، 3 طلاق اگر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ مرد حقدار نہیں ہوتا کہ وہ عورت کو رکھے۔ اور اس کے بعد آگے ہے آیت نمبر 233 کہ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ مدت اس کے لیے ہے جو کہ پوری مدت دودھ پلانا چاہے، اور باپ پر فرض ہے کہ جو بچے کے ماں کے کھانے اور پہننے کا یعنی کہ متعلقہ ہونے کی حالت میں وہ اس کا مناسب انتظام کرے، تو کسی شخص کو بھی اس کی بساط سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی جاتی،
ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا پھر باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے، اور یہی احکام بچوں کے وارثوں پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ پھر اگر باہمی رضامندی اور مشورے سے قبل از وقت ہی اگر دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلواؤ تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے لیے شرط کیا ہے کہ تم نے جو کچھ دینا مقرر کیا تھا وہ دستور کے مطابق انہیں دے دو، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرو اور یقین جانو کہ اللہ تمہارے ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 233 ہے اس میں ہمیں رضاعت کے جو معاملات ہیں وہ ملتے ہیں، یعنی کہ جو بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے تو اس کے لیے مدت کتنی بتائی گئی ہے کہ 2 سال ہے، اور اگر طلاق کی صورت میں اگر کیا ہوتا ہے کہ باپ پہ یہ فرض ہے کہ اگر وہ بچہ ماں کے پاس ہے تو وہ اس کو اس کا نان نفقہ دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں پہ آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اگر ان کیس اگر وہ جو مرد ہے جس نے طلاق دیا عورت کو وہ اگر مر جاتا ہے تو اس کے جو وارث ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کے پابند ہوں گے کہ وہ عورت کو نان نفقہ اس کا پورا کریں جب تک وہ بچہ دودھ پی رہا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ آگے کیا کہا کہ کسی دوسری عورت سے اگر دودھ پلوانا چاہیں تو اس میں بھی گناہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ریسٹرکشن کیا بتائی گئی ہے کہ اگر باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ماں سے اس کا بچہ دور کر دوں، اس کو مجھے نان نفقہ نہ دینا پڑے تو وہ دودھ چھڑوا لے، تو یہ چیز مطلب الاؤ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہیں کہ جی وہ کم پیسوں کے عوض وہ دودھ پلا دے گی بچوں کو، اور جو حقیقی ماں ہے اس سے چھڑوا کر کسی اور کے حوالے کر دینا، یہ چیز بھی جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے، یہ چیز بھی حرام میں آتی ہے کہ پیسوں کو بچانے کی خاطر جو ہے وہ آپ حقیقی ماں سے بچے کو چھڑوا کر کسی اور عورت کے حوالے کر دیں۔ اسی طرح آگے دیکھیں آیت نمبر 234 ہے، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں تو ان کی بیواؤں کو چاہیے کہ 2 ماہ وہ 4 ماہ اور 10 دن تک اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں، پھر جب یہ عدت پوری کر چکیں تو تم پر اس کارروائی میں کوئی گناہ نہیں جو وہ جائز طریقے سے نکاح کے لیے کریں، اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب اس آیت میں ہمیں یعنی کہ 234 میں ہمیں جو بیوہ عورت ہے اس کی عدت کے معاملات نظر آتے ہیں کہ وہ 4 ماہ اور 10 دنوں تک اپنے آپ کو روک کے رکھے گی، ٹھیک ہے، وہ اس کی عدت کا جو ڈیوریشن ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن کا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں آیت نمبر ہے 235، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت عدت کے اندر ایسی عورتوں سے اشارہ نکاح کا خیال ظاہر کرو یا اپنے دل میں نکاح کی خواہش پوشیدہ رکھو، اللہ کو معلوم ہے کہ تمہیں ان کا خیال ضرور آئے گا، لیکن چھپ کر ان سے کوئی وعدہ نہ لو، اور ہاں جائز طور پر ان سے کوئی بات کہہ سکتے ہو، اور اس وقت تک تم عقد نکاح کا قصد نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، اور اس بات کو اچھی طرح سے جان رکھو کہ اللہ کو ان سب باتوں کا علم ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، پس اس سے ڈرتے رہو اور یقین جانو کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں ہمیں بیوہ عورت جو ہے وہ اپنی عدت میں ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی نکاح کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ احکامات ملتے ہیں کہ عدت کے دوران جو ہے اس سے نکاح کا پیغام نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ اس طرح کا اگر کوئی سلسلہ ہے تو وہ شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی چھپ کے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کے رشتہ داروں کو ایٹ لیسٹ یہ چیز معلوم ہونی چاہیے عورت کے۔ اسی طرح آگے دیکھیں یہاں پہ ہمارا 14واں رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے، آگے ہے آیت نمبر 236۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو، البتہ انہیں کچھ مالی فائدہ دے دو، مالدار اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، یہ مالی تعاون مناسب طریقے سے ہونا چاہیے، نیک لوگوں کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، اور اگر تم انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور ان کا حق مہر مقرر کر چکے ہو تو چاہیے کہ نصف حق مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا تھا، ہاں اگر عورت خود اگر معاف کر دے تو یا جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے تو اگر تم درگزر کرو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے سے غفلت نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔
اب یہاں اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے متعلق احکامات ہیں جو کہ اپنا جو میاں بیوی والا ریلیشن ہے اس کو ختم کرنے سے نہیں، اس کو قائم کرنے سے پہلے ہی وہ مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق دے دیتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کو آدھا حق مہر دینا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اگر عورت خود چھوڑ دیتی ہے تو اس میں جو ہے کوئی بھی کمپنسیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ خود چھوڑ دیتی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن مرد کو اس کو آدھا دینا ہی پڑے گا. اور اسی طرح یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار ہے، تو کیا مطلب یہاں پہ اب مرد کے بارے میں بات کی گئی ہے نا، تو مرد کو اگر جیسے پیچھے میں نے بتایا تھا کہ اس کو ایک درجہ فضیلت ہے، تو یہاں پہ بھی اس طلاق کے معاملے میں بھی مرد کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ایک درجہ اونچے لیول پہ جو ہے وہ عورت سے اس کے ساتھ ہمدردی اور میانہ روی کا جو ہے وہ معاملہ اختیار کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہاں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے اس کو نہیں بھولنا ہے. اسی طرح آگے دیکھیے، آیت آگے ہے ہمارے پاس آیت نمبر 238. اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور پابندی کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور میں عاجزی اور ادب سے کھڑے ہوا کرو. پھر اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو نماز پڑھ لو، کھڑے کھڑے یا سوار. پھر تمہیں امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جس طرح سے اس نے تمہیں تعلیم دی ہے اور جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. یہاں پہ آپ غور کریں گے کہ طلاق کی بات ہو رہی تھی تو اچانک بیچ میں سے نماز کی بات کیوں آ گئی ہے، ٹھیک ہے. طلاق کے جو معاملات چل رہے ہیں تو ان آیات میں بیچ میں نماز کا ذکر کیوں آ گیا، تو اس میں ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ دیکھیں، نماز جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے تو وہ اپنے جو باقی جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی وہ بہت اچھے طریقے سے لے کر چلتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ نماز جو ہوتی ہے وہ خود احتسابی جو ہوتی ہے، جو سیلف انٹروسپیکشن ہوتا ہے، اس کا ایک ذریعہ ہے. اور جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اسے احسن طریقے سے جو ادا کرتا ہے تو وہ پھر اپنی دوسری ذمہ داریاں بھی بہت اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، وہ کسی بھی کوتاہی کا مرتکب نہیں ہوتا ہے. اسی طرح آگے دیکھیے آیت نمبر 240 ہے. اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں اور 1 سال تک انہیں خرچہ دیا جائے اور گھروں سے نہ نکالا جائے. پھر اگر وہ خود بخود نکل جائیں تو انہوں نے جائز طور پر اپنے لیے جو فیصلہ کیا تم ورثہ، یعنی کہ تم پر اس سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا، اور اللہ زبردست اور غالب حکمت والا ہے. اب یہ جو آیت نمبر 240 ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے اس میں دوبارہ سے جو وصیت کے احکامات آئے ہیں بیوہ عورتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آیت نمبر 240 ہے یہ بھی منسوخ شدہ ہے، صحیح ہے. اس میں جو 1 سال تک خرچہ اٹھانے کا جو ذکر کیا گیا ہے تو یہ آیت بھی منسوخ شدہ ہے. تو اس کی جو ہمیں ڈیٹیل ملے گی وہ بھی ہمیں سورہ نساء میں ملے گی. اسی طرح آگے دیکھیے آگے کیا کہا جا رہا ہے، اور متعلقہ عورتوں کو کچھ مالی فائدہ دینا چاہیے، یہ متقی لوگوں کے لیے ضروری ہے. اسی طرح اللہ اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. اب دیکھیے دوبارہ سے وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے. یہ جو احکامات آج ہم نے پڑھے ہیں، جو فرائض ہم نے دیکھے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم نے بہت اچھے سے پڑھنا ہے، یہ رکوع نمبر 15 تک، ٹھیک ہے. اسی طرح آگے دیکھیے، آگے ہے ہمارے پاس آیت نمبر 243. اس میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو موت کے ڈر سے گھروں سے نکل بھاگے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، چنانچہ وہ مر گئے. پھر اپنے فضل سے انہیں زندہ کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور یقین جانو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر بدلہ دے؟ اور اللہ ہی رزق روکتا اور عطا کرتا ہے. اور یاد رکھو تم میں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ جو ہے وہ دوبارہ سے بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں
کہ بنی اسرائیل کی طرف بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے اب کانٹیکس جو ہے وہ دوبارہ سے جنگوں کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف آ رہا ہے. تو کیا تھا کہ جب ان پر جنگ مسلط کر دی گئی تھی تو کیا ہوا، وہ اپنے گھروں سے بھاگ گئے کہ یہاں پہ رہیں گے تو ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جنگ میں مارے جائیں. تو وہ جو ان کا ڈر تھا، جو خوف تھا، جس کی وجہ سے وہ بھاگے تھے، تو وہ 40 سالوں تک جو تھا وہ در بدر بھٹکتے رہے تھے. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا، موتو، یعنی کہ مر جاؤ. اب یہ جو موتو کا لفظ ہے، اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ یا تو خوف اور بزدلی کی موت بھی ہو سکتی ہے جو کہ ان پر طاری رہی تھی اتنے سالوں، اور اسی طرح اس سے مراد روحانی یا جسمانی موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی طرح آگے دیکھیے، آیت نمبر ہے 246. علم تر الی الملائی، کیا آپ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے اس واقعے پر غور نہیں کیا جو حضرت موسیٰ کے زمانے کے بعد پیش آیا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ اے نبی، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. اور اس نبی نے ان سے کہا کہ یہ نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم نہ لڑو. کہنے لگے، کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں گے، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے اور اولاد سے علیحدہ کر دیا گیا ہے. لیکن جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو چند لوگوں کے سوا سب پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، اور اللہ نافرمانوں کو خوب جانتا ہے. اب یہاں سے آگے دیکھیں، یہ جو جنگوں کی بات ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک ان کو ایک بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جو ہیں وہ اب جنگ کا آ رہا ہے دور تو آپ بھی پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا. حالانکہ خود انہوں نے جو ہے وہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو تھا، ان کے جو ایک نبی تھے حضرت سموئیل علیہ السلام، تو یہ ان کے بارے میں ہمیں ذکر مل رہا ہے کہ جب وہ ان کے اوپر وہ ذلت اور پستی جب ان کے اوپر مسلط کر دی گئی، وہ 40 سال اس طرح سے بھٹکتے رہے، تو پھر تب جا کے ان کو کہیں احساس ہوا کہ نہیں، ہمیں جنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار کو مقرر کریں. تو انہوں نے کیا کہا حضرت سموئیل نے کہ جب ایسا نہ ہو کہ تم پر اگر جہاد فرض کر دی جائے تو تم بھاگ جاؤ. تو آگے سے انہوں نے کیا کہا کہ ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے. کہنے لگے کہ اسے ہم پر کیوں حکومت کا حق حاصل ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم اس سے زیادہ حکمرانی کے حقدار ہیں، اور اسے تو مال و دولت کی وسعت بھی حاصل نہیں ہے. تو نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر حکومت کے لیے اسی کو منتخب کیا ہے اور زیادتی دی ہے اسے اور فراخی اور علم میں، اور اللہ نے اسی کو حکمرانی، اور اللہ تو اسی کو حکمرانی عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت بخشنے والا اور جاننے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ خود انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کر دیا جائے، اور پھر جب انہیں نبی نے کہا بھی کہ ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ بھی کروں اور پھر اس کے بعد تم پھر جاؤ، لیکن کیا ہوا کہ سیم انہوں نے اپنی وہی روش جو تھی وہ برقرار رکھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جو تھا ان کا بادشاہ مقرر کیا تو وہ ان کو اس پہ اعتراض ہونے لگا کہ اس کو کیوں مقرر کر دیا ہے، یہ تو بالکل ایک غریب سا انسان ہے، اس کے پاس تو کوئی مال و دولت نہیں ہے، تو ہم اس کو کیوں اپنا سپہ سالار وہ رکھیں. تو انہوں نے کیا کہا سموئیل علیہ السلام نے کہ اس کو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے. اسی طرح آگے دیکھیں آیت نمبر 248، اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ یقیناً طالوت کی حکمرانی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلبی ہے، اور بقیہ ماندہ اشیاء بھی ہیں جو کہ آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے تھے، اس کو فرشتے اٹھائے ہوں گے، یقیناً تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. تو یہاں پہ جو ہے ان کو جب حضرت طالوت علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اعتراض کیا تو آگے سے ان کے جو نبی تھے انہوں نے طالوت کی جو ان کی فیور میں ان سے کہا کہ یہ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے ان کی سربراہی میں اگر تم جنگ لڑو گے تو وہ جو تمہارا تابوت سکینہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو جب ان کے اوپر جنگ ہوئی تھی، کنانیوں نے جب جنگ کی تھی تو وہ اس کو اٹھا کے لے گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان سے چھن گیا تھا. تو اب یہاں پہ ان کو حکمت بتا رہے ہیں کہ اگر طالوت کے پیچھے تم لوگ جنگ کرو گے تو تمہارا وہ جو تابوت سکینہ ہے وہ بھی تمہیں واپس مل جائے گا. آگے دیکھیے
249 جب طالوت لشکر سمیت چل کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ ایک نہر کے ذریعے سے تمہارا امتحان لینے والا ہے، بس جس کسی نے بھی اس نہر سے سیراب ہو کر پانی پیا تو وہ میری جماعت میں سے نہ ہوگا، اور جو کوئی نہ پیے گا وہ میری جماعت میں سے ہے۔ ہاں، اپنے ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے سیر ہو کر پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ایماندار ساتھی نہر کے اس پار ہو گئے تو باقی اکثریت نے کہا کہ ہم میں تو آج جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ قیامت میں اللہ سے ملاقات کرنے کا یقین رکھتے تھے کہنے لگے کہ بارہا چھوٹی جماعتیں حکم الہی سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ جیسے دیکھیں ہر نبی کی آزمائش ہوتی ہے، ہر ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بھی جس طرح سے طالوت کو اللہ تعالیٰ نے چنا، تو جب وہ اپنا لشکر لے کے چلے تو اس لشکر نے کیا کیا، انہوں نے اپنے لشکر کو انسٹرکشن دی کہ رستے میں جو دریا آئے گا اس کے اوپر سے پانی نہیں پینا، لیکن وہ جن لوگوں کے دلوں میں منافقت تھی تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پانی پی لیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے پانی پیا تو ان کی جو جتنی بھی انرجیز تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئیں، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ جالوت کے ساتھ جو لڑائی ان کی تھی اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ان کا لشکر تو چلا تھا 1000 کا، لیکن جب وہ اپنے مقام پر پہنچے تو ان کے پاس صرف اور صرف 313 لوگ تھے۔ آگے دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر آئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں پر ہمیں نصرت عطا فرما۔ اب یہ جو 313 لوگ تھے، اب یہ جب آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اب ان کا کیا ان کی نیت تھی کہ ہم لوگ بھلے ہی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن پھر بھی ہم لڑیں گے۔ اس کے پیچھے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے داؤد کو حکومت اور حکمت دونوں عطا فرمائی اور جو کچھ چاہا اسے سکھایا۔ اور اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے گروہ کو نہ ہٹاتا رہے تو ضرور زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ مخلوقات پر فضل کرنے والا ہے، اور یہ اس کی آیتیں ہیں جو کہ ہم ٹھیک ٹھیک آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں یہاں پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے عزم اور ہمت کے ساتھ جو انہوں نے مقابلہ کیا تھا جالوت کی اس کا فوج کا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کی۔ تو جو داؤد علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی ڈیٹیل واقعہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو ہم اس کو تفسیر میں ضرور کریں گے، اور بہت ہی ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی۔ تو یہاں سے ہی جو تھا جب انہوں نے اس کو قتل کیا تو یہیں پہ پھر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھا وہ حکومت کے لیے چن لیا تھا، اور پھر ان کو حکمت سکھائی، ان کو ساری چیزوں کا علم عطا کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ایک گروہ کے ذریعے سے اگر اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کو اگر نہ مٹائے تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ اور یہاں پہ ہمارے لیے بھی ایک حکمت ہے کہ جب تک ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر کاربند رہتے ہیں، جب ہم سرکشی اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جو ہے وہ مہلت دیتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم رستے سے پھر جاتے ہیں، احکامات سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جتنی بھی رسی کو دراز کرے وہ اس کو ضرور کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ الحمدللہ ہمارا پارا کمپلیٹ ہوا، تھوڑا سا ٹائم اور اوپر ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو آج کا پارا تھا اس میں بہت سارے احکامات ہیں جن کو ہمیں بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ ایک میں میسج ضرور دینا چاہوں گی کہ دیکھیے جیسے ایک آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ وہ یہود کہتے ہوتے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر چلیں گے، تو یہاں ہمارے لیے بھی ایک میسج ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کے اوپر نہیں چلنا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے جو قرآن پاک ہے اس کی تعلیم لے رہے ہیں، ہم احکامات کو سمجھ رہے ہیں، ہم فرائض کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا چیز کس طرح سے بتائی گئی ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے ایک ٹارگٹ ہے
کہ یہاں پہ بہت ساری مائیں بیٹھی ہوں گی اس وقت، ٹھیک ہے، اور کچھ مستقبل کی مائیں ہیں، تو ہمارے اوپر یہ بات فرض ہے کہ ہم لوگوں نے جو سیکھا ہے وہ ہم نے اپنے بچوں میں ضرور ٹرانسفر کرنا ہے. اسپیشلی ہم لوگوں نے جتنے بھی شریعت کے احکامات سیکھے ہیں وہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانے ہیں، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، کہ ہم نے یہ جو دین ہے، یہ جو کتاب ہے، اس کو بہت اچھے سے جو ہے ہم نے آگے پھیلانا ہے. اور یہی اس دین کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ایک وہ آخری خطبے میں تھا کہ جو بھی بات سیکھو گے اس کو آگے بھی پہنچانا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم مما فیہ من الآیات والذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا